बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कौम के नाम दो अहम तरीन पैगामात सामने आए हैं। वो साहब जिनसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की और मुज़ाकरात किए, हमने भी उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं। और दूसरा मामला, मुहर्रम के बाद 10 मुहर्रम के बाद योम आशूर के बाद अवामी तहरीक चलाने का ऐलान। जी हाँ, बदलती हुई सियासी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब का किरदार इंतहाई अहम। जी हाँ, हैरान कुन एंट्री डाली है सऊदी अरब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मामले पर। आगे बढ़ने से पहले चंद लेटेस्ट डेवलपमेंट डॉट्स कनेक्ट करने के लिए जिनका समझना अज हद ज़रूरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 4 मुनरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला किया है और 4 मुनरिफ अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। और असद कैसर साहब ने बताया कि 4 अरकान जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम में वोट दिया, उनके खिलाफ सिफारिशात मुरतब की गई हैं और पार्टी को कहा है कि इन 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। और इन चारों के चारों अरकान ने कुरान पाक पर हलफ उठाया था। और आज हामिद मीर साहब ने एक कॉलम भी लिखा, स्याह दिल लोग। चंद दिन पहले एक आपने तस्वीर देखी होगी सोशल मीडिया पर वायरल, उन साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जिन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ से और नून लीग के अंदर शामिल हुए। उनकी वायरल वीडियो थी कि वो इमरान खान साहब के साथ जो है वो अपना जो है वो इस बात का हलफ उठा रहे हैं कुरान पाक के ऊपर कि जनाब वो जो है वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, यकीनी तौर पर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं जनाब किन का इशारा कर रहा हूँ। और उनके मुतल्लिक उनकी माजी की जो वीडियो है वो जनाब आई थी सामने, और जिसमें वो ये बात कर रहे थे कि जनाब मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा रहूँगा, आप मुझे वोट दें 2024 के इलेक्शन के अंदर। लेकिन अब आज वो शामिल हो गए हैं जनाब मुस्लिम लीग नून के अंदर, और वो इन 4 अरकान के अंदर शामिल हैं जिनके नाम जनाब मेरे अभी आपके सामने रखे। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार करें। और असद कैसर ने यह कहा कि जनाब ये अरकान अब हलफ लेने के बाद हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मुबारक ज़ेब आज़ाद हैसियत में जीते थे, इनके मुतालिक दावा है कि वो PTI में शामिल नहीं हुए थे, इनके मुतालिक कहा जा रहा है, जबकि दीगर अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए थे। दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात के बाद परसों उनकी बहनों ने और आज अहम तरीन एक ऐलान जारी किया है इमरान खान साहब की जो है की जानिब से। लेटेस्ट पैगाम पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम के नाम। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, तहरीरी बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जनाब जारी किया गया है। जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ये 7 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया और कहा है जनाब के ज़ाब्ता फौजदारी सेक्शन 497 के ज़मरे में आते हैं मुकदमात और मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। यानी आज तक जो तहकीकात 9 मई के हवाले से 2 सालों में हो चुकी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। और ट्रायल कोर्ट ने पॉलीग्राफिक, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने की इजाज़त दी और कहा जनाब कि इमरान खान साहब ने क्योंकि तावन नहीं किया तफ्तीशी अमल में, इसलिए दरख्वास्तें इमरान खान साहब की मुस्तरद की जाती हैं। यकीनी तौर पर इसके ऊपर एक बड़ा कहकहा, मुस्कुराहट, हंसी बनती है कि ये है पाकिस्तान के अंदर अदालतों का हाल। तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं, आप तमाम मामलात अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। KPK की हुकूमत का मामला है। जनाब इरफान सिद्दीकी साहब बोले कि कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। कल नून लीग की जानिब से इस किस्म की बातें सामने आ रही थी कि हम खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराएंगे। आज जंग ग्रुप का इदारिया और एक आध और अखबार का इदारिया ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह से, कहाँ से लीड ली जाती है, किस तरफ से कहा जाता है कि किस टॉपिक के ऊपर कैसे क्यों कर इदारिया लिखना है। क्योंकि ये इदारिये हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों पर, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी गुज़श्ता 3 बरसों से हम देख रहे हैं, उन पर तो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन क्योंकि बुग़्ज़ इमरान खान का शिकार है पाकिस्तान का रवायती मीडिया, तो आज इदारिया सामने आ गया कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या मुज़ाकरात जो लाहौर से 5 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अरकान ने कल ख़त लिखा था, जो कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, मियाँ महमूद रशीद, सरफराज चीमा, इन्होंने जो है वो इन्होंने जो ख़त लिखा था, इनके अंदर जनाब एजाज चौधरी साहब भी शामिल हैं
اور کہا گیا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھا جائے، ادارہ جاتی اور سیاسی، حالانکہ واضح طور پر لکھا تھا کہ ادارہ جاتی مذاکرات بھی کیے جائیں، یہی موقف ہے عمران خان کا، لیکن اس موقف کو عمران خان کے برخلاف موقف پیش کر کے پاکستانی میڈیا ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے روایتی میڈیا، حالانکہ ان ارکان نے بالکل وہی بات کی جو کہ عمران خان صاحب مسلسل کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ادارہ جاتی سطح کے اوپر آپ مذاکرات کریں۔ حامد میر صاحب کا کالم وہ جناب وہ سیاہ دل لوگوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں جو کہ اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں، اور وہ جناب پاکستانی قوم کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں جناب کہ اگر 2018 میں جو غلط تھا وہ آج 2025 میں بھی غلط ہے، لیکن کمپیریٹیو انالیسز انہوں نے سامنے نہیں رکھا کہ 2018 میں کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ یقیناً ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگلی خبر جناب، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کر دیا ہے جناب الیکشن کمیشن حکام سے ملاقات کر کے، یعنی کہ کتی چورا نال ملی ہوئی ہے، محاورتاً میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں موصوف فرماتے ہیں کہ 26 ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنس پہلے دائر ہو چکا ہے، آج الیکشن کمیشن ارکان سے اہم قانونی معاملات پر میں نے رائے لی ہے۔ یہ جنہوں نے مریم صاحبہ کی توہین کی تھی بجٹ اجلاس کے دوران، انہوں نے تقریر کے دوران احتجاج کیا تھا، ان کے خلاف جناب یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب جناب گورنر KPK نے اعلان کیا ہے کہ KP اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ہم لے کر آئیں گے۔ اشارہ دیا انہوں نے کہ جناب اپوزیشن کے پاس 52 یا 54 ارکان ہو چکے ہیں، اور جس دن بھی اسمبلی میں ہمارا ایک رکن بھی ان سے زیادہ ہو گیا تو ہمارا جمہوری حق ہے کہ عدم اعتماد لے کر آئیں۔ لیکن یہ جمہوری حق تو ہے آپ کا، لیکن جمہوری حق کیا واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ وفاداریاں تبدیل کرائیں، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے جناب اعلان کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان کی کل کی یقین دہانی کے بعد، جو کہ عمران خان صاحب کو جیل میں پیغام انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ کی حکومت خیبر پختونخوا کے اندر ہم نہیں گرائیں گے، ہمیں آفر کی گئی ہے لیکن ہم ان کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم سے رابطہ کیا گیا تھا لیکن ہم حکومت نہیں گرائیں گے۔ آج عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے بھی اس بات کا اعلان جناب کر دیا گیا کہ KP حکومت گرانے کے کسی عمل میں شریک نہیں ہوں گے۔ ANP کے مرکزی ترجمان انجینئر احسان اللہ خان، انہوں نے کہا کہ KP حکومت گرانے کے کسی بھی عمل میں عوامی نیشنل پارٹی شریک نہیں ہوگی اور نہ ہی ہم ہارس ٹریڈنگ کا حصہ بنیں گے، اور کچھ جماعتوں کی خواہش ہے کہ KP میں اپوزیشن کی مشترکہ حکومت آئے، لیکن ہم جمہوری لوگ ہیں اور غیر جمہوری عمل جو ہے وہ ہماری روایت نہیں ہے۔ گزشتہ روز ایمل ولی سے بھی ملاقات کی تھی شہباز شریف نے، اور سیاسی معاملات کے اوپر بات کی تھی، جس کے بعد ذرائع کے حوالے سے اس قسم کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کے اس بیان پر اور جو ہے وہ اس پر علی امین گنڈاپور صاحب کا جناب رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کو ان جو ہے وہ کی حکومت گرانے کی کسی قسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ جناب KPK میں کسی بھی جگہ جا کر کونسلر کی بھی ایک سیٹ نہیں جیت سکتے، اور پھر انہوں نے اپنا چیلنج دہرایا کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت گرا کر دکھائی جائے۔ ان کی حکومت صرف سازش کے ذریعے گرائی جا سکتی ہے، آئین اور قانون کے ذریعے جو ہے وہ ہرگز نہیں گرائی جا سکتی، یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے۔ دوسری جانب محمود خان اچکزئی، ان کا بھی اہم ترین بیان جناب آج اس نئی ڈیولپمنٹ کے تناظر میں سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ آخر کار عمران خان صاحب کا کیا قصور ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں اور میں شہباز شریف سے مذاکرات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ یقیناً وہی سلسلہ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے، عمران خان صاحب کی اجازت سے شروع کیا گیا تھا، جس میں عمران خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ ایک اتحاد کی صورت جو ہے وہ، کیونکہ وہ اس اتحاد کے سربراہ ہیں جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، ایک موقع پہ جماعت اسلامی بھی شریک ہوئی تھی، دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں۔ انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا تھا محمود خان اچکزئی صاحب کو کہ وہ جناب مذاکرات کریں، اور آج کہہ دیا گیا ہے محمود خان اچکزئی کی جانب سے کہ وہ جناب محرم کے دنوں کا جو ہے وہ 9 اور 10 محرم کے دنوں کے احترام میں ان دنوں وہ سیاست جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور یوم عاشور کے بعد، کیونکہ وہ محرم کے دنوں میں سیاست سے دور رہے، ان کی یہ کوشش ہے، یوم عاشور کے بعد وہ جناب مذاکرات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے علیمہ خان صاحبہ کا جو آج بیان آیا ہے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جی ہاں، پرسوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت 27ویں ترمیم کی بجائے بادشاہت کا اعلان کر دے، اور حکومت عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے 10 محرم کے بعد تحریک شروع کرنے کی ہدایت کی ہے، اور عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح سے غیر جمہوری رویوں کے ساتھ، تو پھر بہتر ہے آپ 27ویں ترمیم کی بجائے آپ بادشاہت کا اعلان کر دیں۔ اور
یہ جو آپ کی بادشاہت کا اعلان ہے یقینی طور پر ایک اچھا میسج جائے گا ان کے لیے جو کہ کم از کم اس قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشن ابھی تک رکھے ہوئے ہیں کہ جناب شاید ملک کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی جمہوریت ہے۔ آج انہوں نے کیا کہا؟ آج انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس حکومت کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہے میں ساری زندگی جیل میں رہوں۔ یہ عمران خان کا پیغام انہوں نے دیا ہے پاکستانی عوام کو، پاکستانی قوم کو۔ عمران خان صاحب سے لیٹسٹ ملاقات اور رابطوں کے بعد، اڈیالہ جیل کا دروازہ کھلنے کے بعد جو لیٹسٹ ملاقاتیں ہوئیں، ان ملاقاتوں کے بعد انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس میں گفتگو کے دوران یہ بات کی کہ بات چیت سے متعلق عمران خان صاحب کا جو بیان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچ گیا ہوگا اور یقیناً انہیں میرے کسی بیان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال کر مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب احتجاج کا پلان آئے گا تو پھر اس میں شرکت کریں گے، کون لیڈ کرے گا، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر فیصلہ نہ ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ صرف تحریک انصاف کی باتیں رپورٹ ہوتی ہیں، دیگر سیاسی جماعتوں کی کوئی بات رپورٹ نہیں ہوتی۔ کس جگہ رپورٹ نہیں ہوتی؟ جی ہاں، بالکل اسی جگہ کا انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ تحریک انصاف کا خوف بہت زیادہ ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں، حکومت کے اندر بیٹھے ہیں اور بے گناہ ورکرز کو دور دور شہروں سے عدالتوں میں آنا پڑتا ہے۔ 2 سال سے 2.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی بڑی ٹریننگ ہو گئی ہے، ہزاروں لوگوں پر کبھی اس طرح سے ایک ساتھ اتنے کیسز نہیں ہوئے، لیکن یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ ایسے پہلے کبھی پاکستان میں نہیں دیکھا گیا، لیکن اب ایسا دیکھا جا رہا ہے۔ آگے چل کر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے ان سے بات کی جائے جن سے ٹرمپ بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، بڑا معنی خیز جملہ ہے یہ۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یہ بات پہلے بھی کر چکی ہے کہ جن کو پتہ ہے طاقت کس کے پاس ہے وہ اسی کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 جون کو شہباز شریف صاحب کی بجائے پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب سے ملاقات کی، اور امریکی صدر اگر ان سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو یقینی طور پر انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی انہی سے ہی بات کرنی ہے جن کے پاس اس وقت طاقت ہے۔ اس حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ڈرے ہوئے لوگ ہیں، خوفزدہ لوگ ہیں۔ اور جو 2 باتیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی بھی قید تنہائی کاٹ لوں گا، صرف اپنی اگر ذات کی بات ہو تو میں اپنی رہائی کی بات کروں، اور جیسے اگر میرے چپ رہنے سے اگر پاکستان کے مسائل حل ہو جائے تو میں چپ ہو جاؤں۔ لیکن مجھے بار بار کیا کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ سیاست میں مداخلت نہ کریں، 9 مئی کو قبول کر لیں، اس پر معافی مانگیں، اور میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج کی بات نہ کرو تو تمہیں رہا کر دیں گے۔ جی ہاں، کل بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اس مزدور صافی نے اپنی ویڈیو میں، آج اس کی تصدیق ہوگی کہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ 9 مئی کے اوپر بات نہ کریں، 9 مئی کی فوٹیج کی بات نہ کریں، آپ اگلے 2 سال کے لیے چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو رہا کر دیں گے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ میں جناب اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف کسی صورت چپ نہیں رہوں گا، اور اپنا جو ہے وہ احتجاج ہم جاری رکھیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے کہا کہ میرا ایجنڈا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سول سپریمیسی، سویلین بالادستی، اور وہ کس صورت میں آئے گی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کریں، مذاکرات کریں، تو سیاسی کمیٹی کے ساتھ تو پاکستان تحریک انصاف نے بات چیت کا آغاز کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سردار ایاز صادق صاحب جس کی میزبانی فرمایا کرتے تھے، جس میں عرفان صدیقی صاحب تھے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب تھے، جس میں کچھ دیگر لوگ بھی تھے، لیکن اس وقت جب پاکستان تحریک انصاف کی اس کمیٹی نے کہا کہ ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت دی جائے، ملوایا جائے اڈیالہ جیل کے اندر، تاکہ ہم عمران خان صاحب سے ڈسکس کر سکیں جو ہے وہ ایجنڈاز، وہ پوائنٹ، تمام کے تمام نکات جو کہ ہم نے ان مذاکرات کے اندر آپ کے سامنے رکھنے ہیں، ان پر بات چیت ہونی ہے، تو انہیں ملاقات کی اجازت نہیں گئی، بارہا نہیں دی گئی، بارہا انہوں نے کوششیں کی۔ اس کے بعد پھر جو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر عمران خان صاحب کا موقف تھا وہ سامنے آ گیا کہ یہی تو بات ہم کرتے ہیں بار بار کہ ان کے پاس تو کسی قسم کے اختیارات ہی نہیں ہیں۔ تو جب ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں کہ یہ جو ہے وہ میری بنائی ہوئی کمیٹی سے میری ملاقات کرا سکیں، تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کا کیا فائدہ ہے؟ پھر آج ایک دفعہ پھر انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہوں گے تو ان کے پاس ہوں گے جناب جن کے پاس جو ہے وہ طاقت ہے اور جو کچھ لے اور دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور پھر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، سعودی عرب کی ڈرامائی طور پر اس تمام تر صورتحال کے اندر انٹری ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سید المالکی نے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات اگرچہ سعودی سفارت خانے میں ہوئی ہے، لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کی خواہش تھی اس جانب سے بھی اس خواہش کا اظہار کیا گیا۔ بظاہر تو جو خبر جاری ہوئی وہ یہی ہے کہ 2 طرفہ تعلقات، خطے کی مجموعی صورتحال جو کہ ایک روٹین کی خبر ہوتی ہے، لیکن بہرحال
اطلاعات یہی ہیں کہ یہ وہی معاملہ ہے جو کہ پہلے بھی انیشیٹ کیا گیا تھا مسلم ممالک کے سفیروں کی جانب سے، برطانوی اور امریکی سفیروں کی جانب سے بھی بعد میں جو بار بار پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں وہ پیغامات یہی ہیں کہ جناب آپ عمران خان صاحب سے اپنے معاملات کو بہتر بنا لیں اور کسی بھی مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو اس طرح سے لمبے عرصے تک نہ ہی بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی قانون آئین کے جو ہے وہ اس طرح سے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا، اور نہ ہی کسی ایسے سیاسی رہنما کو زیادہ عرصہ سسٹم سے باہر رکھا جا سکتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ عوام کی اکثریت ہو۔ تو جناب یہ تھیں آج کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نگہبان۔